अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ एक न्यू नॉवेल रीड कर रही हूँ। ये कंप्लीट नॉवेल है। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अपना नॉवेल स्टार्ट करते हैं। कराची सिटी अस्पताल में हर तरफ खामोशी का राज था। ईद का दिन था। सिर्फ कुछ मुस्तकिल मरीज़ थे जो ईद वाले दिन भी अस्पताल में मुकीम थे। बाकी सब मरीज़ घर चले गए थे। 6 मंजिला अस्पताल की शानदार इमारत में चंद ही डॉक्टर्स ऑन ड्यूटी थे। बाकी सब ईद की छुट्टियों पर थे। कॉमन रूम में इस वक्त डॉक्टर फारिहा और डॉक्टर फातिमा बैठी बातें कर रही थीं। उनके अलावा और कोई डॉक्टर यहाँ नहीं था। क्या यार, ईद के दिन भी तुम ड्यूटी पर हैं, हम ड्यूटी पर हैं, ये भी कोई ज़िंदगी है? फारिहा सोफे की बैक से सर टिकाए हुए बोली। अलबत्ता फातिमा ने कोई जवाब नहीं दिया था। वो दोनों अपने हाउस जॉब मुकम्मल कर रही थी सिटी हॉस्पिटल में। कराची के हालात ऐसे थे कि हर वक्त किसी न किसी एमरजेंसी का खतरा रहता था। सो अब सब डॉक्टर्स को छुट्टी ना मिली थी। कोई ना कोई ऑन ड्यूटी ही होता था। फातिमा, फारिहा के पुकारने पर वो चौंकी। हाँ, क्या सोच रही हो? फारिहा ने बगौर उसकी चमकती आंखों में सोचकर परछाइयाँ देखी थीं। कुछ नहीं, बस पापा का सोच रही थी। पता नहीं कुछ खाया भी होगा उन्होंने या नहीं। फातिमा के लहजे में फ़िक्रमंदी थी। तभी पुलिस गाड़ियों और एम्बुलेंस की तेज़ बजते सायरन पर वो बौखलाकर खड़ी हो गई। सायरन की आवाज़ से पूरा अस्पताल गूंज रहा था। उन दोनों ने सवाली नज़रों से एक दूसरे को देखा, फिर तेज़ी से खिड़की की तरफ भागी। वो सेकंड फ्लोर पर थीं। खिड़की के बाहर मनाजर दिल दहलाने को काफ़ी थे। अस्पताल के अहाते में पुलिस गाड़ियों और एम्बुलेंस का हुजूम था। मरीजों को जल्दी जल्दी स्ट्रेचर पर डाला जा रहा था। इससे पहले कि वो कुछ समझती, कॉमन रूम का दरवाज़ा एक झटके से खुला और सीनियर डॉक्टर वहाब अंदर दाखिल हुए। डॉक्टर फारिहा, फातिमा, जल्दी ऑपरेशन रूम में आइए, हरी अप, तेज़ तेज़ लहजे में कहकर वो मुड़े। मगर सर, क्या हुआ? फारिहा ने पूछा। एमरजेंसी हो गई है। शहर में बदतरीन टारगेट किलिंग हुई है। बहुत लोग जख्मी हुए हैं। सुना है एक मुजरिम भी पकड़ा गया है, लेकिन शदीद जख्मी हालत में है। उसे हर सूरत में बचाना होगा। जल्दी आओ। वो कहकर उन्हें चले गए। और वो, तुम नहीं जानती? फारिहा ने सब्ज़ लिबादा पहनते हुए कहा था। नहीं। फातिमा भी तेज़ी से ऑपरेशन थिएटर जाने के लिए ड्रेसअप हो रही थी। सुना है इंतहाई ख़तरनाक, बहादुर, निडर और तेज़ मुजरिम है। पुलिस कब से इसकी तलाश में है। खुल्लम वारदात करता है मगर पकड़ा कभी नहीं गया। मगर आज पहली बार। फारिहा के बताने पर इस वक्त वो अपनी हैरानी का इजहार नहीं कर सकती थी। सो जल्दी जल्दी फारिहा के पीछे भागी। हर तरफ भगदड़ मची हुई थी। सारे ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स जख्मियों का इलाज कर रहे थे। ऑपरेशन रूम के बाहर पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी। वो दोनों तेज़ी से ऑपरेशन रूम में दाखिल हुई, जहाँ डॉक्टर वहाब स्ट्रेचर पर लेटे वजूद पर झुके हुए थे। सब्ज रोशनी और तले लेटा लंबा चौड़ा वजूद बिल्कुल साकत था। 3 गोलियां लगी हैं। ऑपरेशन करना होगा। बचने के चांसेस बहुत कम हैं। इतनी आसानी से इसे नहीं मरने देना। डॉक्टर वहाब इन दोनों से मुखातिब हुए। वो एनेस्थीसिया दे चुके थे शायद। वो बेहोश पड़ा था। ऑपरेशन शुरू हो चुका था। डॉक्टर वहाब और फारिहा की हाथ बहुत तेज़ी से चल रहे थे। अलबत्ता फातिमा गुमसुम सी खड़ी उससे लेटे वजूद को देख रही थी। 6 फुट से निकलते कद की वजह से पाँव बेड से बाहर निकल रहे थे। कसरती जिस्म और चेहरे पर छाई मासूमियत, बंद आंखों और बेहद लंबी घनी पलकें। उसने कभी किसी मर्द की इतनी लंबी पलकें नहीं देखी थी। खड़ी नाक अजीब सी मगरूरियत पैदा कर रही थी, यूं जैसे कोई बादशाह है बस पड़ा हुआ। क्या इतने खूबसूरत और मासूम होते हैं मुजरिम? फातिमा, खून रोको। डॉक्टर वहाब के चिल्लाने पर वो अपने हवासों में आई और तेज़ी से कॉटन रखने लगी थी। मगर 5 मिनट बाद, जब ऑपरेशन अभी जारी था, उसके बेबस वजूद को एक झटका लगा और थोड़ी सी हरकत हुई। उसके बेहोश वजूद में हरकत हो रही थी। नथने फूल और पिचक रहे थे। ये कैसे हो सकता है? मैंने इसे खुद 3 घंटों के लिए एनेस्थीसिया दिया है, फिर ये कैसे होश में आ सकता है? हैरत की शिद्दत से डॉक्टर वहाब की आंखें फटने को थीं। अब हरकत तेज़ हो चुकी थी। एनेस्थीसिया दो जल्दी, डॉक्टर वहाब चिल्लाए। कंपाउंडर तेज़ी से इंजेक्शन भरने लगा। मगर सर, मज़ीद एनेस्थीसिया तो ख़तरनाक होगा। उसकी डेथ भी हो सकती है। पहली बार फातिमा ने ज़बान खोली थी। इसके अलावा अब कोई चारा नहीं है। बच गया तो खुश नसीब होगा। वो इंजेक्शन बाजू में लगाते हुए बोले थे। हरकत बंद हो गई। वो एक बार फिर बेहोश हो चुका था। फिर 3 घंटों के तवील तरीन ऑपरेशन के बाद मौजज़ाती तौर पर वो बच गया था। तीनों गोलियां उसके जिस्म से निकाल दी गई थी। हैरत अंगेज़ वक़ात मुदाफ़ात का मालिक है ये। मैंने आज से पहले कभी किसी में इतनी विल पावर नहीं देखी। डॉक्टर वहाब नकाब उतारते हुए ठंडे लहजे में बोले। खैर डॉक्टर फातिमा, चक्कर लगाती रहिएगा यहाँ। मज़ीद आधे घंटे तक इससे होश आ जाएगा। डरने की ज़रूरत नहीं है। बाहर पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। वो हिदायत देते बाहर चले गए। पीछे वो और फारिहा थीं, जबकि डॉक्टर वहाब बाहर पुलिस और मीडिया को ब्रीफ कर रहे थे।
حیرت ہے، ویسے 3 گولیاں اور اینستھیزیا کی اتنی زیادہ مقدار کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا اس پہ۔ فاطمہ اب بھی حیران تھی، ایسے ڈھیٹ اور بے حس لوگوں پر کوئی اثر ہوتا بھی نہیں۔ تمہیں پتہ ہے اپنے باپ کو بھی اس نے قتل کیا ہے۔ ایسے لوگوں کے پاس نہ دل ہوتا ہے نہ جذبات، ان پر نہ گولیاں اثر کرتی ہیں نہ دوائیاں۔ فارحہ کا لہجہ نفرت سے بھرپور تھا اور فاطمہ تو بس باپ کو خود قتل کیا پر ہی اٹک گئی تھی۔ کیا واقعی؟ تمہیں کیسے پتا؟ وہ حیران تھی فارحہ کی انفارمیشن پر۔ کس دنیا میں رہتی ہو فاطمہ؟ کچھ ارد گرد کی بھی خبریں لیا کرو۔ 3 سال پہلے بہن اور باپ کو قتل کرنے کے جرم میں اسے قید ہوئی تھی، مگر یہ جیل سے بھاگ گیا۔ جن کے لیے کام کر رہا ہے انہی لوگوں نے اسے وہاں سے فرار کروایا تھا۔ ان 3 سالوں میں اس نے کتنے جرائم کیے ہیں، کتنے بینک لوٹے ہیں، کتنے بھتے لیے ہیں، یہ تو گننا ہی نہیں جا سکتا۔ ہر جگہ یہ اپنا نشان چھوڑ کر جاتا ہے۔ بلیک ایگل، وہی بلیک ایگل کا ٹیٹو اس کے بازو پر بھی بنا ہے۔ اصل نام تو کچھ اور ہے مگر بلیک ایگل کے نام سے ہی مشہور ہے۔ فارحہ نے اب تفصیل سے بتایا۔ فاطمہ کو بے اختیار گھن آنے لگی تھی۔ اس کو تو مر ہی جانا چاہیے تھا، کیوں بچایا اسے؟ وہ بھی نفرت سے بولی، نہیں، اگر یوں مر جاتا تو یہ بہت آسان موت ہوتی اس کی۔ فارحہ کے کہنے پر اس نے زور زور سے سر ہلایا، پھر بھی وہ دونوں ہی باہر نکل گئیں۔ چھٹی کا دن ایسے ہی ہوتا تھا جیسے کوئی خوشخبری۔ وہ بھی کافی دیر سے سو کے اٹھا، پھر فریش ہو کر نیچے آ گیا جہاں زہرا مشین لگا کر بیٹھی تھی۔ آدھے سے زیادہ کپڑے دھل چکے تھے۔ زنیرہ پڑھ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ دونوں مسکرائیں۔ ناشتہ لگاؤں؟ زہرا نے پوچھا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کبھی ہفتے میں وہ میکے آتی تھی تو یوں ہی گھر کے کام سمیٹ کے جاتی تھی تاکہ زنیرہ کو زیادہ کام نہ کرنا پڑے۔ حالانکہ کام والی بھی رکھی ہوئی تھی مگر زہرا پھر بھی ہفتے میں 1 دن میکے ضرور آتی اور عموماً چھٹی والے دن ہی رہتی تھی۔ شاید شادی سے پہلے سارا گھر اس نے سنبھال لیا تھا ماں کی وفات کے بعد۔ پھر شادی کے بعد زہرا ہفتے میں 1 چکر لگا لیتی۔ ابا کہاں ہیں؟ اس نے پوچھا تھا۔ بیٹھک میں ہیں، زہرا نے جواب دیا۔ ناشتہ کر لو، کتنے کمزور ہو گئے ہو تم، ٹھیک سے کھاتے پیتے ہی نہیں ہو نا؟ اس نے اب پھر ٹوکا۔ وہ مسکرا دیا۔ میں ٹھیک سے کھاتا ہوں زہرا، تمہاری نظر کمزور ہو گئی ہے، عدیل بھائی سے کہہ کر چیک کروانا، پھر چشمہ لگا کر مجھے دیکھنا، بالکل فٹ اور ٹھیک نظر آؤں گا میں۔ وہ وہی برآمدے میں کرسی پر کھینچ کر بیٹھ گیا تھا۔ ہاں اڑا لو مذاق، اور تو کوئی کام ہی نہیں ہے۔ زہرا نے منہ بنا لیا۔ وہ ہنس پڑا۔ میری چھوٹی نے ٹاپ کرنا ہے اس بار۔ اس نے اب زنیرہ کے سر پر چپت لگائی جو رٹے لگانے میں مصروف تھی۔ انشاءاللہ، وہ بھی پرعزم لہجے میں بولی۔ وہ دونوں ہنس پڑے۔ ساتھ کہاں ہیں؟ اب کے بھانجے کا پوچھا تھا۔ سو رہا ہے، ابھی تو نہ ہی جگانا، پھر تنگ کرے گا، کوئی کام نہیں کرنے دے گا۔ زہرا نے منع کیا بیٹے کو جگانے سے۔ وہ سر ہلاتا بیٹھک کی طرف مڑا۔ کہاں جا رہے ہو؟ ناشتہ تو کر لو۔ زہرا نے پھر پکارا۔ نہیں کرنا ہوتا تو خود کر لوں گا۔ وہ نظر انداز کرتا ہوا بیٹھک میں آ گیا تھا، پھر دروازے پر ہی رک گیا۔ ابا کے پاس 15-16 لوگ بیٹھے تھے محلے کے، وہ بھی وہیں بیٹھ گیا۔ اتنا مصروف رہتا تھا کہ کم ہی موقع ملتا تھا ابا کی خوبصورت باتیں سننے کا۔ 2 بہنوں کے ساتھ ان کی چھوٹی سی فیملی مکمل تھی۔ زہرا بڑی تھی، پھر وہ تھا، پھر زنیرہ۔ زہرا نہ صرف بڑی بہن تھی بلکہ اس کی سب سے اچھی دوست بھی تھی، اور ابا پولیس انسپکٹر تھے مگر ساری زندگی اپنا دامن حرام سے بچا کر رکھا، اسی لیے وہ اپنے ہم منصوبوں سے بہت پیچھے رہ گئے تھے۔ نہ اچھا گھر بنا سکے، نہ کار، نہ بینک بیلنس، لیکن اپنے بچوں میں انہوں نے یہی ایمانداری اور خلوص، نرمی اور سادگی کوٹ کوٹ کر بھر دی تھی۔ اس عمر میں بھی وہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں ایسے ہی ہوشیار تھے جیسے جوانی میں۔ محلے میں ان سے زیادہ کسی کو بھی قابل اعتبار نہ سمجھا جاتا تھا۔ لوگ ان کے پاس آتے اور مسائل حل کرواتے، نہ صرف مسئلے حل کرواتے بلکہ ان کی خوبصورت باتوں سے بھی لطف اندوز ہوتے تھے۔ وہ کوئی عام عالم نہیں تھے، نہ ہی اسکالر، بس ایک سادہ آدمی تھے، مگر اس سادگی میں بھی علم کا سمندر چھپا تھا۔ اس کے ابا اس کے آئیڈیل تھے، وہ انہی جیسا بننا چاہتا تھا۔ اس وقت وہ MSc کیمسٹری کا اسٹوڈنٹ تھا۔ یونیورسٹی سے آ کر ایک ورک شاپ پر پارٹ ٹائم جاب کرتا تھا۔ اپنی پڑھائی کا بوجھ وہ خود اٹھاتا۔ زندگی بڑی سہل گزر رہی تھی۔ اسے پیچھے بیٹھا دیکھ کر ابا چونکے، پھر ساتھ والی کرسی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ مگر گناہ کیوں انسان کو اس شدت سے اپنی طرف کھینچتا ہے؟ گناہ سے بچنا ناممکن کیوں ہے؟ گناہ سے پناہ کیوں نہیں ملتی؟ وہ آدمی کہہ رہا تھا۔ وہ بھی سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ گناہ ایک فطری چیز ہے اور فطرت سے کون بھاگ سکتا ہے؟ ابا مسکرا کر بولے تھے۔ مگر رضوی صاحب،
بھاگیں گے نہیں تو بچیں گے کیسے؟ یہ تو ہمیں جہنم میں کھینچ کر لے جائیں گے۔ سمجھ رہا ہوں احسان صاحب کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ میں بتاتا ہوں آپ کو، گناہ نہیں، گناہوں پہ آ کے رک جانا انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ گناہوں پہ آ کے ٹھہر جانے لے کر جاتا ہے جہنم کی طرف۔ جہنم کے تو لفظ معنی ہی رک جانے کے ہیں۔ جو گناہ کر کے پھر توبہ کر کے پلٹ آئے تو یہی گناہ اس کی عظمت کو چار چاند لگا دیتا ہے، اللہ کو اس کے لیے رحیم بنا دیتا ہے۔ اور جو گناہ کر کے پلٹے ہی نہ، مڑ کر ہی نہ دیکھے، وہیں ٹھہر جا تو ابا سانس لینے کے لیے رک گئے۔ ٹھہر جانا تباہی ہے، رک جانا ہی موت ہے۔ سانس رک جائے جسم کی موت، دھڑکن رک جائے تو دل کی تباہی۔ مومن اپنی زندگی میں کبھی نہیں رکتا، گناہ کر کے پلٹ آتا ہے، وہ ایک نیکی پر بھی نہیں رکتا، آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ مومن کی زندگی میں چلنا لکھا ہے، موت تک کی مسافات ہے، آرام نہیں۔ آرام اور سکون دنیا میں اس کے لیے تباہی ہی ہے۔ ہاں، یہ نعمتیں اسے آخری زندگی میں ہمیشگی کے ساتھ دی جائیں گی۔ آخرت میں اہمیت ہی ہمیشگی والے اعمال کی ہے۔ جس نے ہمیشہ گناہ کیے ہیں، گناہ پر جمع رہا، رکا رہا، تو پھر یقیناً اس کے لیے وہاں آگ ہے۔ گناہگار دنیا میں بھی جلتا ہے، اس کا ضمیر اسے جلاتا ہے، اور آخرت میں بھی جلتا ہے، جلنا اس کا مقصد ہے۔ ان کی آنکھیں اب بھی نم ہو چکی تھیں، ہر کوئی عقیدت سے انہیں دیکھ رہا تھا اور وہ فخر سے دیکھ رہا تھا۔ اسے فخر تھا کہ وہ عرفان رضوی کا بیٹا ہے، ایک عام مگر ایماندار پولیس انسپکٹر کا۔ کچھ دیر بعد آہستہ آہستہ لوگ نکلتے چلے گئے، پھر صرف وہ اور ابا رہ گئے کمرے میں۔ کچھ دیر اور آرام کر لیتے تم، ایک دن ہی تو ملتا ہے تمہیں چھٹی کا، ابا فکر مندی سے بولے تھے۔ رات گئے تو وہ تھکا ہارا آتا تھا، صبح سویرے پھر چلا جاتا تھا۔ آرام کرنا تباہی ہے، رک جانا موت ہے۔ مومن کی زندگی میں چلنا لکھا ہے ابا۔ وہ چمکتی بھوری آنکھوں کے ساتھ مسکرایا۔ ابا بھی ہنس پڑے۔ انہیں فخر تھا کہ وہ ایک اچھا اسٹوڈنٹ تھا، سبق جلدی یاد کر لیتا تھا، پڑھایا ہوا۔ اب بھی وہ ان کی بات ان پہ ہی لوٹا گیا۔ شہروز، حنان آیا ہے تم سے ملنے۔ زہرا کی آواز پہ وہ چونکا، پھر باہر آ گیا جہاں حنان جنرل ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ کیا خیال ہے، بنائے نوٹس آج؟ حنان کے کہنے پر وہ مسکرایا۔ چلو آؤ۔ وہ رضامند ہو کر مگر تبھی زہرا آ گئی۔ پہلے ناشتہ کر لو تم، اور تم بھی حنان، مجھے پتا ہے تم نے بھی نہیں کیا ہوگا۔ زہرا کے کہنے پر وہ دونوں ہنس پڑے۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، میں نے واقعی ناشتہ نہیں کیا۔ اس نے مان لیا۔ زہرا مسکراتی ہوئی اندر چلی گئی ناشتہ لگانے۔ آئی سی یو میں شفٹ کر دیا گیا تھا اسے۔ آپریشن کے 1 گھنٹے بعد وہ اب بس بے ہوش تھا۔ پولیس اب بھی وارڈ کے باہر تھی۔ فاطمہ گاہے بگاہے چکر لگا رہی تھی۔ اس وارڈ میں بلیک ایگل کے علاوہ 2 اور مریض بھی تھے، دونوں کو کوما میں تھے۔ فاطمہ اندر آئی تو کمپیوٹر بارڈر تلاوت لگا رہا تھا۔ یہ روز کی روٹین تھی۔ ان دونوں کو کومے میں گئے مریضوں کو روز 2 گھنٹے قرآن پاک کی تلاوت سنائی جاتی تھی۔ فاطمہ بلیک ایگل کا باڈی ٹیمپریچر دیکھنے لگی جو نارمل تھا، مگر وہ ہوش میں نہیں آ رہا تھا۔ سورۃ المزمل کی تلاوت شروع ہوئی تو بلیک ایگل کے جسم کو جھٹکا لگا۔ ان اللہ یغفر الذنوب الجمیع۔ اب کہ اس کے جسم میں حرکت شروع ہو گئی تھی۔ فاطمہ نے بے اختیار طویل سانس لیا۔ شکر ہے وہ ہوش میں آ رہا ہے۔ اس نے جھک کر اس کی آنکھوں کو کھولنا چاہا، مگر اب کہ وہ خود جھٹکے سے پیچھے ہو گئی۔ بند آنکھوں سے آنسو نکل کر گالوں پر پھیل رہے تھے۔ وہ ساکت ہو گئی۔ کیا وہ رو رہا تھا؟ اے لوگوں جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ آنسوؤں میں تیزی آ گئی تھی۔ بے شک اللہ سارے ہی گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اب کہ اس کے منہ سے سسکی نکلی، وہ دونوں ہاتھ منہ پر رکھے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی بند آنکھوں سے بے تحاشا نکلتے آنسوؤں کی جھڑی دیکھ رہی تھی۔ وہ نیم بے ہوش تھا، اس کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا۔ فاطمہ قریب ہوئی۔ ال وہ لاشعوری طور پر بول رہا تھا، بے خبری کی حالت میں سر ہلا رہا تھا۔ اللہ۔ اب کہ اس کے منہ سے سسک کر اللہ نکلا تھا۔ اتنا درد، اتنا کرب تھا اس کی سسکی میں، یوں جیسے کوئی پوری شدت کے ساتھ اللہ کو پکار رہا ہو۔ فاطمہ پھٹی آنکھوں کے ساتھ اس کے منہ سے نکلے الفاظ سن رہی تھی۔ اللہ اللہ اللہ۔ سسکیوں کے ساتھ ٹوٹ ٹوٹ کر الفاظ نکل رہے تھے۔ اتنا بڑا مجرم رو رہا تھا، رو کر کہہ بھی کیا رہا تھا، پکار بھی کس کو رہا تھا؟ وہ بے یقینی سے پیچھے ہٹی، پھر ڈاکٹر وہاب کو بتانے بھاگی۔ ڈاکٹر وہاب نے اس کے ہوش میں آنے کی خبر سنتے ہی اسے دوسرے کمرے میں شفٹ کروانے کا آرڈر دیے۔ ایک بار پھر سخت سیکیورٹی میں اسے شفٹ کیا گیا۔ اب وہ اکیلا ایک کمرے میں تھا۔ وہ ڈاکٹر وہاب اور ڈاکٹر سعد اکٹھے اس کے ساتھ کمرے میں آئے تھے۔ اس کا جسم شدید زخمی حالت میں بھی بستر میں جکڑا ہوا تھا تاکہ بھاگ نہ سکے۔
ان کے آنے پر اس نے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ کیا تھا ان آنکھوں میں؟ صرف سرد مہری، اتنی سرد مہری فاطمہ کو لگا وہ جم ہی جائے گی۔ بالکل بے تاثر آنکھیں تھیں۔ ایک نظر ڈالنے کے بعد وہ نظریں دوبارہ چھت پر جما گیا۔ چہرہ بھی آنکھوں کی طرح بے تاثر تھا، نہ تکلیف کے آثار تھے نہ بیزاری کے۔ کیا محسوس کر رہے ہو اب؟ ڈاکٹر وہاب نے پروفیشنل لہجے میں پوچھا تھا۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ چپ تھا، یوں جیسے سنا ہی نہ ہو۔ دیکھو بتاؤ ہمیں کیسا محسوس کر رہے ہو تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ تمہیں کتنی دیر لگے گی ٹھیک ہونے میں۔ ڈاکٹر سعد نے آگے ہو کر اسے ہلایا۔ اس نے اب بھی جواب نہ دیا۔ منہ پہ نو لفٹ کا بورڈ لگا تھا۔ تینوں ڈاکٹر نے ایک دوسرے کے ساتھ نظروں کا تبادلہ کیا، پھر تینوں نے ہونٹ بھینچ لیے۔ دروازہ کھول کر ایک وجیہہ سا شخص اندر داخل ہوا، ایس پی شاہ زیب۔ آنے والے نے اپنا تعارف کروایا اور ڈاکٹر وہاب سے تفصیل پوچھی۔ اس کا منہ کھلوانا میرا کام ہے ڈاکٹر، یو ڈونٹ وری، آپ جا سکتے ہیں۔ جو یہاں آن ڈیوٹی ہے وہ بے شک موجود رہے، باقی آپ آرام کریں۔ ایس پی مسکرا کر بولا تو ڈاکٹر وہاب اور ڈاکٹر سعد باہر چلے گئے۔ فاطمہ وہیں رہ گئی کیونکہ وہی آن ڈیوٹی تھی۔ شاہ زیب حسن نے ایک نظر اس دھان پان سی لڑکی پر ڈالی۔ آپ کی ڈیوٹی ہے یہاں؟ وہ نرمی سے بولا تھا۔ جی، اس نے آہستگی سے کہا۔ وہ سر ہلاتا بلیک ایگل کی طرف موڑا جو اب بھی چھت پر ہی دیکھ رہا تھا۔ دیکھو ایگل، آخر کار میں نے تمہیں پکڑ ہی لیا ہے۔ قانون کے ہاتھ بہت لمبے ہوتے ہیں، کبھی نہ کبھی مجرم تک پہنچ ہی جاتے ہیں۔ صحیح کہہ رہا ہوں نا میں؟ ایس پی طنزیہ لہجے میں اس سے مخاطب تھا۔ فاطمہ چپ بیٹھی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ بلیک ایگل نے چھت سے نظریں ہٹا کر ایس پی پر ڈالی، پھر بولے بنا منہ پھیر لیا۔ ایس پی کا منہ اس بے عزتی پر سرخ ہو گیا۔ بولیں گے تو تمہارے فرشتے بھی 2 دن ہیں، پھر تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ پھر جہاں ہم تمہیں لے کر جائیں گے وہاں پر لوگ تو کیا، ان کی روحیں بھی بول اٹھتی ہیں۔ وہ غصے میں چلا رہا تھا۔ بلیک ایگل کے چہرے پر مردھری مسکراہٹ بکھر گئی، خوبصورت مسکراہٹ۔ وہ حیران کھڑا اسے مسکراتا دیکھ رہی تھی۔ بولا وہ اب بھی نہیں تھا، صرف مسکرایا تھا۔ ایس پی کی بات پہ شاہ زیب حسن پھر تب گیا تھا اسے مسکراتا دیکھ کر۔ دیکھ لوں گا تمہیں میں، جھٹکے سے کہہ کر وہ مڑ گیا۔ ازا سلام کہہ رہی تھی تمہیں ایس پی؟ وہ بول پڑا تھا طنزیہ مسکراتا لہجہ۔ باہر جاتا شاہ زیب حسن تڑپ کر مڑا تھا۔ اس کا چہرہ اور آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی تھیں، مگر آنکھوں کی سرخی میں عجیب سی بے بسی تھی۔ پھر وہ یہی سرخ آنکھیں لیے باہر چلا گیا۔ اب کہ وہ بولا تھا تو شاہ زیب حسن نے نہیں بولا تھا۔ فاطمہ اب بھی حیران کھڑی تھی۔ اس کو ایک لفظ بھی سمجھ نہیں آیا تھا کہ نہ اس کا نہ ایس پی کا۔ اس نے دوبارہ اسے دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ چمکتی بھوری آنکھیں اس پر جمی تھیں۔ پہلی والی سرد مہری نہ آنکھوں میں تھی نہ چہرے پر۔ وہ پزل سی ہو کر آنکھیں جھکا گئی۔ مجھے سونا ہے ڈاکٹر، مجھے نیند کا انجیکشن لگاؤ۔ وہ روب سے بولا تھا۔ سوری، ابھی ہم آپ کو انجیکشن نہیں لگا سکتے، وہ بھی سنجیدہ لہجے میں بولی۔ جواباً وہ اسے گھورنے لگا، مگر وہ آنکھ نہیں ملا رہی تھی۔ اسے اعتراف تھا کہ سامنے لیٹے بندے کی آنکھوں میں دیکھنا ایک مشکل کام تھا۔ کیوں نہیں لگا سکتی آپ؟ ایک اور سوال آ گیا تھا۔ فاطمہ کو غصہ آ گیا۔ مجرم ہو کر ایسے تنفنا رہا تھا جیسے پرائم منسٹر کا بیٹا ہو اور ہسپتال میں اس کا باپ کا ہو۔ نہیں لگا سکتی بس، اور ڈاکٹر میں ہوں، آپ نہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ کو کیا لگانا ہے کیا نہیں۔ ہمیں سختی سے آرڈرز ہیں کہ آپ کا خیال رکھنا ہے، ورنہ تو آپ جیسے قابل نفرت لوگوں کو تو دل کرتا ہے ہمیشہ کی نیند سلا دوں۔ وہ تڑک کر بولی تھی۔ جواباً مقابل کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہوتی چلی گئی۔ بڑے تپا دینے والی مسکراہٹ تھی، یوں جیسے وہ اس کی بے بسی پر ہنس رہا ہو۔ وہ پاؤں پٹک کر باہر نکل گئی۔ کمینہ، دل ہی دل میں اسے گالیاں دیتی وہ کامن روم میں طرف آئی۔ شہروز ابا کے پکارنے پر وہ مڑا۔ جی ابا؟ بابو کے گھر تک چلو گے میرے ساتھ؟ بابا پوچھنے پر حیران ہوا تھا۔ بابو؟ وہ گنڈا؟ آپ کیوں جا رہے ہیں وہاں؟ وہ اچھا آدمی نہیں ہے، بے اختیار اس کے منہ سے نکلا تھا، مگر ابا کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات پھیل گئے تھے۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ اچھا آدمی نہیں ہے؟ کیا سند ہے تمہارے پاس؟ وہ ناگواری سے بولے تھے۔ شہروز شرمندہ ہو گیا۔ اس کی شہرت اچھی نہیں ہے بابا، اس نے آہستگی سے کہا، اور وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ محلے میں اس کی کارروائیاں مشکوک تھیں، پتہ نہیں کیا کام کرتا تھا کیا نہیں۔ رہتا خوب ٹھاٹ باٹ سے تھا، دوبارہ گرفتار ہو کر ابا ہی کی جیل میں گیا تھا، پھر بھی ابا۔ شہرت تو پولیس کی بھی اچھی نہیں ہے، تو پھر تو میں بھی اچھا آدمی نہیں کیونکہ میں پولیس والا ہوں۔ ابا نے اسے لاجواب کر دیا تھا۔ وہ ہونٹ بھینچ کر رہ گیا۔ وہ بیمار ہے، مزاج پر سی کرنے جانا ہے۔ جب عیادت کے لیے جاتے ہیں تو مریض کی عیادت نہیں دیکھتے، حالت دیکھتے ہیں۔ ایک مسلمان کی عیادت دوسرے مسلمان پر اس کا حق ہے، اور جو حق نہ دے وہ لوگ اللہ کو ناپسند ہیں۔
اب کہ وہ نرمی سے سمجھا رہے تھے وہ مسکرا دیا۔ چلیں ابا، اس نے سر ہلا کر رضامندی دی اور ساتھ چل پڑا۔ بابو انہیں دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ابا نے کنگار کا سلام کیا۔ بابو حیران سا انہیں بیٹھا رہا تھا۔ کیسے ہو میاں؟ ابا نے پوچھا۔ ٹھیک ہوں رضوی صاحب، آپ یہاں؟ معاف کیجیے گا، مجھے آپ نے آنے کا مقصد سمجھ نہیں آیا، وہ سنجیدہ لہجے میں بولا۔ ابا مسکرا دیے۔ وردی کے بغیر آیا ہوں تو بنا کسی مقصد اور مطلب کے ہی آیا ہوں۔ مقاصد تو وردی دیتی ہے، ہم تو تمہاری طبیعت کا حال پوچھنے آئے تھے، سنا ہے بیمار ہو؟ ابا نے نرمی سے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ بابو کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ بکھر گئی۔ میرا حال؟ اتنی کرم نوازی اور محبت ہم جیسے لوگوں کو راس نہیں آتی، ہمیں ہماری اوقات میں ہی رہنے دیں۔ ہمارا تذکرہ چھوڑو، ہم ایسے لوگوں ہیں جن کو نفرت کچھ نہیں کہتی، محبت مار دیتی ہے۔ بابو کا لہجہ سرد ہو گیا تھا۔ ایسے نہیں کہتے بابو۔ ابا نے اسے روکا، پھر ہاتھ میں پکڑا ڈبہ اس کی طرف بڑھایا۔ بابو نے سوالی نظروں سے دیکھا، گویا پوچھ رہا ہو یہ کیا ہے؟ کھانا ہے اس میں، گھر کا بنا ہوا، بیماری میں باہر کا کھانا کھانا ٹھیک نہیں ہے، اور تم ہو بھی اکیلے، گھر پر کھانا بنانے والا بھی کوئی نہیں ہے، اسی لیے میں لے آیا۔ انہوں نے ڈبہ اس کے پاس رکھا۔ بابو ایک پل کے لیے ساکت ہوا، پھر اس کی آنکھوں میں واضح نمی دوڑ گئی تھی جسے وہ فوراً چھپا گیا۔ شکریہ، اس نے کہہ کر آہستگی سے تھام لیا۔ آپ تو دشمنی بھی پیار سے نبھاتے ہیں، اب کہ وہ مسکرا کر بولا تھا۔ ابا ہنس پڑے۔ اسے سارے عرصے میں وہ خاموش بیٹھا دونوں کو دیکھتا رہا تھا۔ افسوس، میں آپ کی خاطرداری نہیں کر سکتا، مگر چائے بنا سکتا ہوں، وہی بنا لیتا ہوں۔ بابو اٹھ کر کھڑا ہوا۔ نہیں بابو، بس ہم چلتے ہیں، میرا بیٹا ہے، اس کے پاس وقت نہیں ہوا زیادہ۔ ابا کی باتیں اوف، وہ سمجھتے سمجھتے پاگل ہو جائے گا شاید۔ بابو نے ایک نظر بیٹے پر بھی ڈالی۔ نوجوان، کھڑی ناک، یوں جیسے کوئی شہزادہ ہو۔ باپ کی نسبت بیٹے کے چہرے پر عجیب سی بے نیازی تھی، عجیب سی تپش۔ اچھا بابو، خدا حافظ، خدا تمہیں صحت مند کرے اپنے لیے۔ انہوں نے اس سے ہاتھ ملایا۔ شہروز نے بھی ابا کی تاکید کر کے ہاتھ ملایا اور پھر کام ابا کی تاکید میں کرتا تھا۔ اس کا ہاتھ ملا کر بابو کا لگا جیسے کسی پتھر سے ہاتھ ملا لیا ہو، بڑے سخت ہاتھ تھے۔ اس نے بغور شہروز کو دیکھا۔ ہاتھوں جیسی سختی بہرحال چہرے پر نہیں تھی، مگر اپنے باپ جیسی نرمی بھی نہیں تھی اس کے چہرے پر۔ رات کو گھر وہ لوٹی۔ عید کا سارا دن ہسپتال میں گزر گیا تھا۔ گھر آتے ہی وہ پاپا سے لپٹ گئی۔ پاپا نے اس کا سر چوما تھا۔ آ گیا میرا بیٹا؟ انہوں نے اسے ساتھ لگایا۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی اماں بھی آ گئیں۔ کہہ دو اپنے ہسپتال والوں سے کمبخت عید کے دن تو چھٹی دیا کریں، لے کے میری بیٹی کو ڈیوٹی لگا دیا آج بھی۔ اماں شروع ہو گئی تھی۔ ابھی تو معاذ کی گوہر افشانیاں باقی تھیں۔ وہ اور پاپا ہنس پڑے تھے۔ صحیح تو کہہ رہی ہیں اماں، آج پہلی عید تھی جب میں نے تمہارے بنا خیر کھائی، مزہ آ گیا قسم سے، تمہارا حصہ کھانے کا بھی۔ سیریس لہجے میں کہتے کہتے آخر وہ پھر شرارتی ہو گیا تھا۔ فاطمہ نے بیگ کھینچ کر اسے دے مارا۔ دونوں جڑوا تھے، بنتی بھی خوب تھی آپس میں، اور لڑائیاں بھی خوب ہوتی تھیں۔ معاذ انجینئرنگ کے آخری سال میں تھا۔ اماں اب بھی کھیر لے آئی تھی اس کے لیے۔ پاپا نیوز دیکھ رہے تھے۔ بڑی قتل و غارت ہوئی ہے، عید کے دن کا بھی لحاظ نہیں، دل نہیں پتھر ہے، پتھر لوگوں کے پاس۔ ساتھ ساتھ تبصرہ بھی ہو رہا تھا۔ شکر ہے کچھ تو کام کیا ہماری پولیس نے بھی۔ پاپا نے چائے کے گھونٹ بھرے۔ تمہارے ہاسپٹل میں ہے نا یہ انوسینٹ ڈیول؟ معاذ نے فاطمہ کی طرف دیکھا۔ ہیں؟ کون انوسینٹ ڈیول؟ وہ چوکی، یہی بلیک ایگل، معصوم شیطان۔ نیوز تو صبح ہی آ رہی تھی کہ وہ شاید شدید ترین زخمی حالات میں سٹی ہاسپٹل ہی لے جایا گیا ہے۔ معاذ نے وضاحت کی تو اس نے طویل سانس لیا۔ ہاں ہمارے ہسپتال میں ہی ہے، میں بھی تھی آپریشن روم میں جب اس کا آپریشن ہوا، اس نے بتایا۔ لو تمہیں کیا ضرورت تھی پنگا لینے کی، دور ہی رہو ایسے لوگوں سے، کہہ دینا اپنے ڈاکٹر کو کہ میں نہیں کرتی ایسے لوگوں کا علاج۔ اماں پھر شروع ہو گئی تھیں اور وہ معاذ دونوں مسکرا دیے۔ ابھی تو اس نے اماں کو یہ نہیں بتایا تھا کہ اس کے کمرے میں آن ڈیوٹی وہی تھی۔ ہاں معاذ کو اس نے بتا دیا تھا میسج کر کے۔ یہ اس کی اور معاذ کی پرانی عادت تھی، جب بھی انہوں نے بات کرنی ہوتی تھی اور اماں پاپا بیٹھے ہوتے تھے تو وہ ایک دوسرے کو میسج پر باتیں بتانا شروع کر دیتے تھے۔ بی کیئرفل، معاذ کا اسمائل کے ساتھ رپلائی آیا۔ سنا ہے اس کی شکل بہت معصوم ہے، اسی لیے اسے معصوم شیطان کہتے ہیں، کیا واقعی ایسا ہے؟ معاذ کا اگلا میسج تھا۔ ہاں واقعی، اس نے جواب دیا تھا۔
کیا مجھے دیکھنے دوگی اسے؟ اس کا اگلا میسج آیا، نہیں، وہاں تو میڈیا کو آنے کی تک اجازت نہیں ہے، تم کیسے آ سکتے ہو؟ اس نے جواب دیا تھا، تم پک بنا لینا اس کی کل۔ معاذ نے نئی ترکیب بتائی، اوکے، کل جب وہ سوئے گا تب بنا لوں گی، اس نے جواب دیا۔ گھر آ کر تو اسے موئے کی جان چھوڑ دیا کرو کمبخت، ہر وقت انگلیاں اسی میں گھسی رہتے ہو۔ اماں دونوں کا موبائل پر جھکا دیکھ کر غصہ ہوئی۔ ان دونوں نے فوراً موبائل آف کیا، ایک دوسرے کو دیکھ کر پھر ہنس پڑے۔ جس کر کے دل کو دکھ نہ ہو، مجھے اس گناہ کی تلاش ہے۔ اس کے منہ سے سسکاری ہی نکلی تھی۔ نرس ڈرپ کی سوئی اس کے ہاتھ پر لگا رہی تھی، تبھی وہ اندر داخل ہوئی۔ اسے دیکھتے ہی نرس نے سلام کیا۔ وہ سر ہلاتی آگے بڑھی۔ کیا سچویشن ہے؟ اس نے نرس سے پوچھا اور سائڈ ٹیبل پر پڑی فائل اٹھا کر دیکھنے لگی جس میں اس کے ٹیسٹوں کی رپورٹس تھیں۔ فائن ہے میڈم، ٹیمپریچرز، ہارٹ بیٹ، بلڈ پریشر، ایوری تھنگ، اس نے پوچھا تھا۔ یس ڈاکٹر، نرس نے سر ہلایا۔ فاطمہ نے اس کی طرف دیکھا، بیزار سا لیٹا ہوا تھا۔ کیسا فیل کر رہے ہو؟ فاطمہ اب اس سے مخاطب ہوئی۔ یہ کسی کو بھی جواب نہیں دیتا ڈاکٹر، بولتا ہی نہیں ہے۔ رات ڈاکٹر عدنان آن ڈیوٹی تھے، انہوں نے بہت سر کھپایا مگر نو رسپانس۔ اس کے بجائے جواب نرس نے دیا۔ فاطمہ نے گھور کر اسے دیکھا، ڈرامے باز کہیں کا، کل تک تو بول رہا تھا، مسکرا رہا تھا اس کے سامنے۔ بند کرو ڈرامے بازی اپنی، وہ تڑک کر بولی تھی۔ معصوم شیطان نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا، آنکھوں میں شرارت تھی، یوں جیسے چھیڑ رہا ہو، کہہ رہا ہو، تم بلاؤ گی تو بولوں گا ورنہ نہیں۔ بتاؤ کیسا فیل کر رہے ہو؟ درد تو نہیں ہو رہا نا؟ درد تو نہیں ہو رہا ٹانکوں میں؟ فاطمہ چڑھ گئی تھی آنکھوں سے۔ ہو رہا ہے، وہ آرام سے بول پڑا۔ نرس نے حیران ہو کر پہلے اسے دیکھا پھر فاطمہ کو۔ کل ساری رات ڈاکٹر عدنان نے کوشش کر لی، وہ نہیں بولا تھا۔ کتنا ہو رہا ہے؟ کھچاؤ محسوس ہو رہا ہے یا الرجی سے ہو رہی ہے یا اریٹیشن؟ فاطمہ آگے ہوئی اس کے قریب۔ کھچاؤ، وہ سکون سے بولا۔ لگ تو نہیں رہا تھا کھچاؤ کہیں سے۔ فاطمہ نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ حیرت پر تو اذیت کے آثار بھی چہرے پر تو اذیت کے آثار بھی نہ تھے۔ میں سچ بول رہا ہوں، وہ گویا اس کا چہرہ پڑ گیا تھا، آنکھوں میں اب بھی شرارت تھی، کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ یہاں سے بچ کے بھی تو پھانسی ہی چڑھنا تھا اس نے، پھر بھی کوئی پریشانی ہی نہیں تھی، نہ ہی خوف۔ وہ چپ چاپ اس کی ٹانگیں دیکھنے لگی۔ ابھی تازہ تازہ ہے نا، جبھی تکلیف ہو رہی ہے، ہو جاؤ گے ٹھیک، فاطمہ نے تسلی دی۔ میری باڈی کیوں کلپڈ ہے؟ اس نے پوچھا تھا۔ مجرموں کو باندھ کے ہی رکھا جاتا ہے، وہ تڑک کر بولی۔ بھلا یہ بھی پوچھنے والی بات تھی؟ اوپر سے کمبخت ایسی معصومیت سے پوچھتا ہے، واللہ پیار آتا ہے۔ وہ مسکرا دیا تو جواب سن کر، زخمیوں کو تو باندھ کے نہیں رکھا جاتا، مسکراتے ہوئے پوچھا۔ فاطمہ نے گھور کر مسکراتے ہوئے اس کے دونوں گالوں پر گڈھے ابھرتے دیکھے تھے۔ وہ آسیر سی ہو گئی ایک لمحے کے لیے، یوں لگا جیسے قدیم دور میں چلی گئی ہو، یوں جیسے سامنے کوئی یونانی دیوتا کھڑا ہو اور وہ ایک عام سی پجارن جو کچھ نہ بول سکے۔ وہ سحرزدہ سی دیکھ رہی تھی، مقابل کے ہونٹوں پر مسکراہٹ گہری ہوتی چلی گئی۔ وہ تو بنا کچھ کہے مسکرا کر ہی جیت گیا تھا، ادھر سے سارے ہتھیار آزما کر بھی وہ ہار گئی تھی۔ واپس آ جائیں بالآخر، اس نے کہا تو وہ جھٹکے سے حواسوں میں لوٹی۔ آنکھوں سے ایک آنکھ اس کی آنکھیں ملائیں، اس کی آنکھیں بھی مسکرا رہی تھیں اپنی فتح پر۔ وہ شرمندگی سے آنکھیں چرا گئی۔ باندھنے کی بات کرتے کرتے وہ باندھ گیا تھا اسے۔ پولیس کھڑی ہے باہر، وہ پوچھ رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا، فاطمہ نے خود کو کمپوز کیا۔ وہ اسے جواب دینے کی پابند نہیں تھی، وہ انجیکشن لگا رہی تھی۔ میں سونا نہیں چاہتا، وہ انجیکشن دیکھ کر منہ بنا رہا تھا۔ نخرے تو دیکھو سرکار کے، اٹھ کر جیل جانا تھا اور نخرے ایسے تھے جیسے صدر مملکت کی سیٹ پر بیٹھنا ہو۔ تمہارے چاہنے یا نہ چاہنے سے مجھے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ غصہ ہوئی۔ کچھ دیر پہلے ہونے والی شرمندگی کا غصہ نکل رہا تھا، وہ سب سمجھ رہا تھا۔ چہرہ خاموش تھا، آنکھیں بول رہی تھیں، سرگوشیاں کر رہی تھیں کہ میں جانتا ہوں، سب جانتا ہوں۔ کچھ ہی دیر بعد وہ غافل ہو گیا تھا، بے خبر۔ وہ چپ چاپ کھڑی اس معصوم شیطان کو دیکھتی رہی۔ سوتے میں تو وہ اور بھی معصوم لگ رہا تھا، چہرے پر وہی ازلی سکون، نہ ڈر نہ خوف۔ اس نے ایک نظر بیرونی دروازے پر ڈالی، پھر آہستگی سے موبائل نکال کر کیمرہ آن کیا اور تصویر بنا لی، پھر فوراً کمرے سے نکل گئی۔ دل دھڑ دھڑ کر رہا تھا۔ آج لیب نہیں جانا تم نے؟ وہ یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں بیٹھا تھا جب حنان نے اس کا شانہ ہلایا۔ جانا ہے، اس نے فوراً کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ لیب میں داخل ہوتے ہی لڑکیوں کی خود پر اٹھتی نگاہیں دیکھ کر وہ نظر جھکا گیا۔ البتہ حنان کے ہونٹوں پر مایوسی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ اسے اس سب میں بھی کبھی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔
प्रोफेसर साजिद प्रैक्टिकल के मुतालिक हिदायत दे रहे थे। वो लिखने लगा। तभी बाहर से फायरिंग की आवाज़ों ने सबको चीखने पर मजबूर कर दिया। साइलेंस साइलेंस प्लीज़, प्रोफेसर ने डेस्क बजाया। इलेक्शन का दौर था, यूनिवर्सिटी में रोज़ ही ये हंगामे होते थे। तभी फायरिंग के साथ निस्वानी चीखें भी सुनाई दी। क्लास में खामोशी छा गई। अब के निस्वानी चीखें बुलंद हुईं तो वो खुद को रोक नहीं सका, बुक फेंक कर भागा। शहरोज़ शहरोज़ रुक जाओ। पीछे से मुख्तलिफ आवाज़ें आईं, मगर उसने कुछ नहीं सुना। उसे अब्बा की बात याद आई थी बस। अब्बा कहा करते थे, जब बेटियां बहनें माएँ तकलीफ़ में हों तो हर मर्द का फ़र्ज़ है कि बिन कासिम बन जाए। वो तेज़ी से डिपार्टमेंट से निकला। वजाहत दौड़ कर और उसकी कंधे खींच रहे। उस लड़की को कार में कोई नहीं रोकने वाला नहीं था। उस हल्के के एमएनए का बेटा था। आखिर वो यूनिवर्सिटी वालों की क्या मजाल उसे रोक सकें। उसने आगे होकर एक झटके से लड़की का बाजू खींचकर परे किया। इर्द गिर्द सन्नाटा छा गया। वजाहत और उसके बंदे आंखों में खून लिए उसकी तरफ मुड़े। वो लड़की एक तरफ खड़ी थर थर काँप रही थी। मेरे रास्ते से हट जाओ शहरोज़ रज़वी, वजाहत फुंकारा था। शहरोज़ ने फ़ौरन अमल किया, रास्ते से हटा, मुड़ा और लड़की का बाजू पकड़कर चलने लगा। गनमैन ने गन निकाली, मगर वजाहत ने हाथ उठाकर रोक दिया। रुक जाओ, वो चीखा। शहरोज़ रुक गया। मेरी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं शहरोज़, बेहतर है तुम जाओ यहाँ से, वजाहत ने दोबारा धमकी दी। उससे पहले कि शहरोज़ कुछ कहता, वो लड़की मजबूती से उसका बाजू पकड़कर शहरोज़ के पीछे हो गई। इससे तुम्हारी क्या दुश्मनी है? शहरोज़ ने अपने पीछे खड़ी लड़की की तरफ इशारा किया। इसी से पूछो, वह आहिस्ता से बोला था। शहरोज़ मुड़ा। लड़की रो रही थी। तुम बताओ वजाहत। वो नहीं बताएगी। हमारे यहाँ लड़कियों से तहकीक और तफ्तीश नहीं की जाती। वो दोबारा वजाहत की तरफ मुड़ा। अब के उसके चेहरे पर चट्टानों वाली सख्ती थी। वजाहत ढेला पड़ गया। तुम अच्छी तरह जानते हो शहरोज़, मैं हंगामों का कायल नहीं, मगर ये लड़की 6 माह इसने मुझे अपने जाल में फंसाए रखा। मुझे लूट रही थी, मगर मैं इसके साथ फेयर था। जानते हो ना, मैं फ्लर्ट नहीं करता। मैंने कभी किसी लड़की के साथ फ्लर्ट नहीं किया। मैं इसके साथ फेयर था। हालांकि ये स्टेटस में मेरे हम पल्ला नहीं थी, फिर भी मैं कमिटमेंट निभा रहा था। और ये 6 माह बाद कह रही है मुझे भूल जाओ। मेरा तो निकाह हो चुका है अपने कज़िन के साथ। 6 माह इसने मेरा तमाशा बनाया, मेरे जज्बातों के साथ खेला। खुद को तमाशा बनाने वालों को नहीं छोड़ता मैं। वो चीख रहा था। लड़की थर थर काँप रही थी। हर तरफ सकूत तारी हो गया था। शहरोज़ ने एक तवील सांस लेकर लड़की को देखा, फिर आगे बढ़कर वजाहत के कंधे पर हाथ रखा। कूल डाउन, उसने आहिस्ता से कहा, मगर वजाहत अब भी लाल पीला हो रहा था। मुआफ़ी बेहतरीन इंतकाम है वजाहत, चले जाओ यहाँ से, उसने कहा। वजाहत ने झटके से उसका हाथ परे किया और चला गया। सब हैरानी से शहरोज़ को देख रहे थे, लेकिन वो देखने बिना लड़की की तरफ मुतवज्जह हुआ। लड़कियां गुरूर होती हैं, अपना भी अपने घर वालों का भी। अफसोस, इस गुरूर को वो खुद तोड़ देती हैं। चलो घर अपने। उसने उससे सर पर हाथ रखा, फिर उसके साथ लेकर चलने लगा। फिर रिक्शा करवा कर बैठाया और लौट आया। मोहम्मद बिन कासिम बनने के लिए ज़रूरी तो नहीं था कि नेक बेटियों को पुकार ही पर जाया जाए। बेटियां तो बेटियां होती हैं बस। आज कम अज़ कम अब्बा की ये बात समझ आ गई थी कि बेटियां बेटियां ही होती हैं, चाहे गलत हो चाहे सही। इब्न आदम का हक है कि वो उन पर नरमी करे। एक और बात जो उसके समझ में आई थी वो ये कि हमेशा इब्न आदम ही गलत नहीं होता। वजाहत उसका कॉलेज फेलो रहा था कि अब वो फ़िज़िक्स में था और शहरोज़ केमिस्ट्री में, मगर उसने फिर भी मान रखा था। शहरोज़ की मानकर उसके दिल में उसकी इज़्ज़त बढ़ गई थी। एक और बात भी जो समझ में आने वाली थी वो ये कि बतले की आग जिसमें वजाहत जल रहा था, नरमी के चंद बोलों से बुझ रही थी। वजाहत को सही राह दिखाने वाला मिल गया था। झिझक झभी आग बुझ गई थी। मगर हैरत की बात यह थी कि शहरोज़ को ये आखिरी बात ना समझ आई थी और ना ही उसका ध्यान गया था कि बदले की आग अकेले बुझाए नहीं बुझती। ईद का तीसरा दिन था और उसका अस्पताल में तीसरा दिन था। आज भी उसके कमरे में बाहर पुलिस की भारी नफरत थी। डॉक्टर अदनान अभी नाइट ड्यूटी करके गए थे और वो अभी तक नहीं आई थी। डॉक्टर कब आएंगी? उसने सिस्टर से पूछा। नर्स ने मशकूक होकर उसे देखा। कौन डॉक्टर? नर्स ने पूछा था। वही जो यहाँ होती हैं सुबह के टाइम, उसने कहा। अच्छा, डॉक्टर फातिमा, वो बस आती ही होंगी। नर्स के कहने पर उसने सर हिला दिया, मगर नाम सुनकर उसकी आंखों की चमक बढ़ गई थी। तभी वो आ गई थी दरवाज़ा खोलकर। पिच कलर के सूट में वाइट ओवरऑल पहने, सर पर दुपट्टा ओढ़े आसमान से उतरी होड़ लग रही थी। उसके चेहरे पर छाई बेजारी फ़ौरन दूर हो गई। वो फ्रेश हो गया था। उसे देखते ही आते ही वो उसकी नब्ज़ देखने लगी, फिर मुड़ी।
ڈاکٹر عدنان نے دوا تبدیل کی ہے؟ وہ سسٹر سے پوچھ رہی تھی۔ جی ڈاکٹر، سسٹر نے سر ہلایا۔ وہ چپ چاپ دوائی دیکھنے لگی۔ کیا نئی دوائی سے آرام فیل ہو رہا ہے تمہیں؟ اب کہ وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی اور وہ تمہیں پر بے اختیار مسکرا دیا۔ جتنے بھی ڈاکٹر آئے تھے آپ ہی کہتے تھے، بڑی دلیری سے وہ تم کہتی تھی۔ ہو رہا ہے، اس نے مضطرب جواب دیا۔ وہ اس کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہی تھی، اسیری سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے ہنسی آ گئی۔ کوشش بھی تو دیکھو کب ہو رہی تھی، جب کام ہو گیا تھا۔ اسیر ہونے کے بعد اسیری سے رہائی طلب ہو رہی تھی۔ صحیح، وہ بس یہ ہوں کر کے ہی رہ گئی تھی، پھر چلی گئی۔ وہ طویل سانس لے کر سر ٹکا گیا اور وہ نیچے آ گئی۔ کیسا ہے تمہارا مریض؟ فارحہ نے اسے کامن روم میں آتا دیکھ کر پوچھا۔ ٹھیک ہے، وہ آہستہ سے بولی۔ اس سے پہلے کہ فارحہ کچھ اور پوچھتی، فائرنگ کی تیز آوازوں سے وہ دونوں اچھل پڑیں۔ ہسپتال کے کمپاؤنڈ میں زبردست فائرنگ ہو رہی تھی، ہر طرف بھگدڑ مچ گئی تھی۔ باہر نکلنے کے لیے بیک ڈور کھول دیا گیا تھا۔ بلیک ایگل کے روم کے باہر موجود ساری پولیس نیچے بھاگی۔ بالآخر 1 گھنٹے بعد وہ فائرنگ کرنے والے گرفتار ہو گئے تھے۔ 2 لوگ تھے اور تگنی کا ناچ نچا رکھ دیا تھا سب کو۔ ان کے پکڑے جانے پر حالات معمول پر لوٹے۔ بیک ڈور بند کر دیا گیا۔ ڈاکٹر واپس اپنی ڈیوٹی پر چلے گئے۔ فاطمہ بھی اٹھ کر واپس آ گئی۔ پولیس بھی واپس اپنے روم کے باہر آ گئی اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی، اور دوسرے ہی لمحے اس کے منہ سے چیخ نکل گئی تھی۔ کمرہ خالی تھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ بلیک ایگل بھاگ چکا تھا۔ لعنت ہے تیری نفری پر، لعنت ہے! ایک بندہ چکمہ دے کر بھاگ گیا، وہ بھی شدید زخمی حالت میں، اور تم کچھ نہ کر سکے، کچھ بھی نہ کر سکے؟ ایس پی شاہ زیب برس رہا تھا۔ سارے سپاہی سر جھکائے کھڑے تھے۔ یہ وہی روم تھا جہاں سے وہ بھاگا تھا۔ ایک طرف ڈاکٹر وہاب، دوسرے سینئر ڈاکٹرز اور ڈاکٹر فاطمہ بھی کھڑی تھیں۔ سر، وہ نیچے فائرنگ ہوئی تھی تو ہم ادھر بھاگے تو ایک ممنایا۔ فائرنگ تمہارا دھیان بٹانے کے لیے ہی کی گئی تھی، شاہ زیب چلایا، اور تم سارے کے سارے نیچے بھاگ گئے۔ یہی تو پلان تھا ان کا، فائرنگ کروا کے تمہارا دھیان ادھر ادھر لگایا، بھگدڑ مچ گئی اور وہ نکل گیا۔ وہ مٹھیاں بھینچ رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ بلیک ایگل اس کے سامنے آئے اور وہ اسے کچا چبا جائے، مگر اس کی باڈی تو کپل تھی، پھر وہ اب کہ فاطمہ بولی تھی، ایسے کلپ سے رکنے والا نہیں ہے وہ، اور راڈز میں بھی جکڑ دیتے تو وہ تب بھی بھاگ جاتا۔ ایس پی ہونٹ چباتے ہوئے بولا تھا۔ فاطمہ چپ چاپ پیچھے ہٹ گئی۔ دل میں ایک دم ویرانی سی اتر آئی۔ وہ خالی خالی نظروں سے اس بیڈ کو دیکھ رہی تھی جہاں کچھ گھنٹے پہلے وہ لیٹا تھا۔ پھر ایک طویل سانس لے کر باہر آ گئی اور ڈاکٹر فارحہ کو بتا کر چلی گئی، بلیک ایگل بھاگ گیا۔ اس کے گھر آتے ہی معاذ نے پوچھا، وہ یقیناً خبریں سن چکا تھا؟ ہاں، اس نے مختصر جواب دیا اور آگے بڑھ گئی۔ تم نے تصویر نہیں بنائی اس کی؟ میں نے کہا تھا تمہیں، معاذ نے پھر پکارا۔ فاطمہ مڑ گئی، ایک نظر اپنے ہاتھ میں پکڑے موبائل پر ڈالی اور پھر موبائل پر گرفت سخت کر لی۔ بولی، نہیں، میں نے نہیں بنائی، کہہ کر وہ تیزی سے مڑ گئی۔ زندگی میں پہلی بار اس نے معاذ کے ساتھ جھوٹ بولا تھا، مگر وہ کسی کو نہیں بتانا چاہتی تھی کہ اس کے پاس اس کی فوٹو ہے۔ فی الوقت وہ اسے صرف اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی، صرف اپنے پاس۔ معصوم شیطان کی یہ بھاگنے والی شیطانی اسے اداس کر گئی تھی۔ وہ کیوں اداس تھی، اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ نہ ہی اسے اس سے نفرت محسوس ہو رہی تھی اور نہ ہی غصہ آ رہا تھا۔ کیا بات ہے ابا، کچھ پریشان ہیں؟ وہ کب سے دیکھ رہا تھا کہ ابا کو یوں خاموش لیٹے۔ زنیرہ بھی 2-3 مرتبہ پوچھ چکی تھی۔ نہیں بیٹا، انہوں نے تسلی دی۔ نہیں، کچھ تو ہے، کیا ہوا ہے؟ اب کہ زینو بولی تھی۔ وہ دونوں اٹھ کر ابا کے تخت پر بیٹھے۔ ابا مسکراتے ہوئے اٹھ گئے۔ جسے باپ کی تمہاری جیسی اولاد ہو وہ پریشان نہیں ہوا کرتے۔ انہوں نے دونوں کے سر کو ساتھ لگایا، آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ زہرا سے ملنے کا بہت دل کر رہا تھا، اسی لیے آتے اسے شہروز انہوں نے کہا، کل لے آؤں گا ابا۔ وہ فوراً مان گیا تھا۔ کل کس نے دیکھا ہے؟ ابا کا لہجہ، وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ ابا، آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے تڑپ کر کہا۔ زنیرہ تو رونے لگی۔ ارے میری گڑیا بیٹی، میری بیٹی تو بہت بہادر ہے نا، رو کیوں رہی ہے؟ ابا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور وہ شدت سے رونے لگی۔ شہروز پریشان ہو گیا تھا۔ کیا ہوا ہے ابا، کچھ تو بتائیے۔ اس نے اصرار کیا۔ ابا مسکرا دیے۔ کچھ نہیں ہوا شہروز۔ انہوں نے طویل سانس لے کر دوبارہ ان دونوں کو ساتھ لگا لیا۔ ایک بات یاد رکھنا تم دونوں، زندگی میں جو کام بھی کرنا پوری ایمانداری اور سچائی کے ساتھ کرنا، اور ایسا کرتے ہوئے بھی کبھی بھی انجام سے مت ڈرنا۔ انسان کو زندگی میں ایک ہی بار ملتی ہے، اور اصل بات تو یہ ہے کہ یہ جو زندگی ہم جی رہے ہیں یہ تو خواب ہے۔ آنکھ تو مرنے کے بعد کھلے گی، زندگی تو وہاں شروع ہوگی جس میں موت نہیں ہوگی۔ تو کوشش کرنا خواب میں تو اچھے کام کر سکو۔ ان کا لہجہ بھرا گیا تھا۔ تم میرا غرور ہو زونی۔ انہوں نے زونی کو ماتھا چوما۔ اس غرور کو ٹوٹنے نہ دینا کبھی۔ بہادر اور اچھی بیٹیاں خود کو توڑ لیتی ہیں، ماں باپ کے غرور کو نہیں توڑنے دیتی۔ وہ اس کے آنسو صاف کر رہے تھے۔ اور تم میرا مان ہو شہروز،
غرور ٹوٹنے کا تو اتنا دکھ بھی نہیں ہوتا جتنا مان جانے کا ہوتا ہے۔ میرا مان نہ توڑنا کبھی، ایمانداری کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لینا۔ وہ اب شہروز کا ماتھا چوم رہے تھے۔ پھر وہ اٹھ گئے۔ میں ذرا زہرا سے ملاؤں، وہ میری سب سے صابر بیٹی ہے، انہوں نے کہا اور چلے گئے۔ پیچھے سے وہ دونوں ساکت بیٹھے تھے، بالکل ساکت۔ خوش آمدید، خوش آمدید، ویلکم بیک۔ سلطان نے کھڑے ہو کر اسے گلے لگا لیا۔ میرا شیر لوٹ آیا ہے، جاؤ اعلان کرو، آج جشن ہوگا یہاں، جشن۔ سلطان دونوں ہاتھ اٹھا کر بول رہا تھا، اس کے چہرے پر پھیلی مسرت اور خوشی اندھا بھی دیکھ سکتا تھا۔ وہ خوش تھا، بے تحاشا خوش۔ ابھی تم آرام کرو، تمہارے زخم ٹھیک ہو جائیں، پھر بات کریں گے۔ سلطان نے اس کا شانہ تھپتھپایا۔ میری زندگی میں آرام کا لفظ نہیں ہے سلطان، آئندہ میرے لیے یہ لفظ بولنا بھی مت۔ اس کا لہجہ سرد ہو گیا تھا۔ وہاں موجود کچھ لوگ اسے رشک، کچھ حسد اور کچھ حسرت سے دیکھ رہے تھے۔ وہی تو تھا واحد جو سلطان کے آگے بولتا تھا اور سلطان کبھی بھی برا نہیں مانتا تھا۔ سلطان کا لاڈلا تھا وہ، لاڈلا شیر۔ اب بھی وہ ہنس پڑا تھا۔ اوئے میرے شیر، چل جا، پھر جو تیرا دل کرتا ہے کر۔ اس نے فوراً الفاظ واپس لیے۔ وہ اٹھا، لنگڑا کر چلنے لگا۔ دو قوی حقل آدمی اسے سہارا دینے کو آگے بڑھے، مگر اس نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ وہ ویسے ہی چلتا ہوا اوپر آ گیا۔ کمرے میں آتے ہی وہ بیڈ پر گر گیا۔ تبھی کمرے کا دروازہ جھٹکے سے کھلا اور خوبصورت سی لڑکی اندر داخل ہوئی۔ اسے دیکھ کر وہ دوبارہ اٹھ بیٹھا۔ کانگریچولیشن ڈیول اینڈ ویلکم بیک، وہ بولی۔ یاقوتی لبوں سے الفاظ نکل رہے تھے۔ دیکھنے میں یوں لگتا تھا جیسے میدے کی بنی ہو، نازک سی۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ ایس پی کو تمہارا سلام کہا تھا، وہ بولا۔ اب کے آنے والے کے چہرے کی مسکراہٹ سمٹ سی گئی تھی۔ اوہ، وہ بولی، پھر دوبارہ ہنس پڑی۔ ان کی نظریں نہ جان پائیں ہماری اچھائیاں محسن، ہم جو سچ میں خراب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے۔ اس نے شرارت سے شیر پڑھ کر بلیک ایگل کو دیکھا۔ وہ بھی ہنس پڑا۔ میں ایس پی بن کر خوب جواب دوں تمہیں اس کا؟ اس نے پوچھا۔ اعضا نے سر ہلا دیا۔ کسی کے دل میں کیا چھپا ہے یہ رب ہی جانتا ہے۔ دل جو بے نقاب ہوتے ہیں تو سوچو کتنے فساد ہوتے ہیں۔ وہ گمبھیر لہجے میں پڑھ رہا تھا۔ اعضا نے سر جھکا لیا۔ وہ آنکھوں میں آئی نمی چھپا رہی تھی۔ کیسا تھا وہ؟ کچھ دیر بعد وہ خود پر قابو پاتے ہوئے بولی، ٹھیک، لیکن تمہارا نام سنتے ہی چپ لگ گئی تھی اسے۔ اس نے عادت کے مطابق سچ بولا۔ اعضا ہونٹ بھیج گئی۔ آئی وش کہ تمہیں عقل آ جائے۔ بلیک ایگل کے بولنے پر وہ اٹھ کھڑی ہو گئی۔ اینڈ آئی وش کہ مجھے موت آ جائے، اس نے سن کر دینے والے لہجے میں کہا۔ موت نہیں مانگتے کبھی بھی، وہ ٹوک رہا تھا۔ پہلے تو مانگنے پر جیسے سب کچھ مل گیا، جو اب موت بھی مل جائے گی۔ اس کا لہجہ طنزیہ تھا۔ وہ میز سے جوس اٹھا کر گلاس میں انڈیلنے لگی۔ اور تم مجھے پاگل کہہ رہے ہو؟ اپنے متعلق کیا خیال ہے؟ اب کہ وہ اس کی طرف مڑی۔ میں ایک برا آدمی ہوں، اپنے متعلق بس میں اتنا ہی جانتا ہوں، وہ کہہ کر سر جھکا گیا۔ تم سے زیادہ اچھا آدمی کوئی نہیں ہے ڈیول، میں بھی بس اتنا ہی جانتی ہوں، وہ جوس اسے تھماتے ہوئے بولی تھی۔ ایس پی بھی نہیں؟ اس نے پوچھا۔ اب کہ وہ ہنس پڑی۔ نہیں، اس نے تسلی دی۔ اب کہ وہ دونوں ہنس پڑے۔ جھوٹی، اس کے ہنستے ہوئے گلاس تھام لیا۔ تمہیں کیا ہوا ہے، اتنی چپکی ہو گئی ہو؟ معاذ نے اسے ٹھہوکا دیا۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے خزاں کی شام اتر آئی ہو اس پر۔ کچھ نہیں، مجھے کیا ہونا ہے، وہ آہستہ سے بولی تھی۔ وہ دونوں ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ آج کا ہسپتال سے آف تھا۔ دونوں لیٹ اٹھے تھے اور ناشتہ کر کے بیٹھے تھے۔ کچھ تو ہوا ہے، تم کبھی اتنا چپ نہیں رہتی۔ معاذ بھائی ہی نہیں دوست بھی تھا، رگ رگ سے واقف تھا۔ اس کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ کچھ نہیں ہوا، وہ کہہ کر اٹھ گئی اور باہر آ گئی۔ لان میں پالتو کبوتر آزادانہ پھر رہے تھے۔ وہ بھی کبھی ان کو دیکھتی، کبھی ایک طرف پنجرے میں بند عقاب کو۔ عقاب معاذ کا تھا، 1 سال پہلے لے کر آیا تھا وہ۔ اسے عقاب اچھے نہیں لگتے تھے، مگر آج وہ پہلی بار بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ بلیک ایگل، اس کے ہونٹوں نے بے آواز حرکت کی۔ معاذ کبھی بھی عقاب کو کھلا نہیں چھوڑتا تھا۔ اسے ڈر ہی رہتا تھا کہ کہیں وہ اڑ کر بھاگ نہ جائے۔ اتنا تو وہ بھی سمجھ گئی تھی کہ ایگلز کو کھلا سر نہیں چھوڑنا چاہیے، اور وہ اڑ جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، کسی کے لیے نہیں رکتے۔ مجرموں کو باندھ کے ہی رکھا جاتا ہے۔ اس سے اپنی آواز آئی۔ زخمیوں کو تو باندھ کر نہیں رکھا جاتا، اس نے کہا تھا۔ مجھے سونا ہے، مجھے انجیکشن لگوا دو۔ مجھے نہیں سونا، پلیز مجھے انجیکشن مت لگاؤ، درد ہو رہا ہے۔ اپنی بہن اور باپ کا قاتل ہے وہ انوسینٹ ڈیول بلیک ایگل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ خون سے رنگے ہیں اس کے ہاتھ، طرح طرح کی آوازیں اس کے ہاتھ کانوں میں رکھ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ کانوں پر رکھ لیے۔ وہ قابل نفرت تھا، اور وہ نفرت کرنے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ اس نے چھوڑا ہی نہیں تھا اسے اس قابل۔ اسے تو بس وہ آنکھیں ہی بے بس کر گئی تھیں۔ ڈاکٹر عدنان کے بلانے پر تو اب یہ بولے ہی نہیں، بند کرو ڈرامے بازی۔
عقاب اس کی نظریں خود پر جمی محسوس کر کے پھڑپڑا رہا تھا، گویا رہائی کا کہہ رہا ہو، مگر وہ آئندہ وہ کبھی سوچے گی نہیں اس کو رہا کرنے کا، ورنہ پہلے تو معاذ کے عقاب کو اکثر آزاد کرنے کا سوچتی تھی، اب تو اسے پتہ لگ گیا تھا عقاب کا کام ہی اڑان بھرنا ہے، بھاگنا ہے، رکنا نہیں، ان کو آرام سے نفرت ہوتی ہے۔ فاطمہ تم رو رہی ہو؟ معاذ کب سے وہاں آیا اسے پتہ ہی نہیں چلا، اس نے سٹپٹا کر اسے دیکھا، پھر اپنے گالوں پر ہاتھ پھیرا جو بھیگے ہوئے تھے۔ اف، وہ رو رہی تھی اور اسے خبر ہی نہیں تھی کہ وہ رو رہی تھی۔ معاذ حیران پریشان اسے دیکھ رہا تھا، اس نے دونوں ہاتھ منہ پر رکھے اور اندر کی طرف بھاگی، اب اس کی سسکیں نکل رہی تھی، اللہ اللہ، کوئی اسی کے اندر سسک رہا تھا، آیت سن کر نیم بے ہوش ہو کر تڑپ رہا تھا، وہ بھی تڑپ رہی تھی۔ MSc کیمسٹری فرسٹ سیمسٹر میں وہ ٹاپ پر گیا تھا، آج رزلٹ کا اعلان ہوا تھا، وہ بے تحاشا خوش گھر لوٹا تھا، سب سے پہلے ابا کو بتانا چاہا، گھر کے قریب آتے ہی ایک عجیب سی ویرانی کا احساس ہوا، دوپہر کا وقت تھا، ہر طرف خاموشی تھی، وہ سر جھٹکتا آگے بڑھا، گیٹ بجانے کے لیے ہاتھ گیٹ پر رکھا، ہاتھ رکھتے ہی گیٹ کھل گیا، بجانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، ان کے گھر کا گیٹ کھلا تھا، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ تیزی سے اندر داخل ہوا، صحن میں کوئی نہیں تھا، کیاری میں لگے سوکھ چین کا درخت بھی جیسے آج زیادہ بوڑھا ہو گیا تھا، عجیب یاسیت ٹپک رہی تھی اس سے بھی۔ زنیرہ، ابا، اس نے صحن میں آواز لگائی، کوئی جواب نہیں آیا، وہ پریشان سا ابا کے کمرے کی طرف دوڑا، دروازہ کھولتے ہی ساکت ہو گیا تھا، آنکھیں پھٹ گئی تھیں، ایک لمحے کے لیے سانس بھی رک گئی تھی، دوسرے ہی لمحے اس کی چیخ نکل گئی، ابا، 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 وہ چیختا ہوا اندر بڑھا، کمرے میں خون ہی خون تھا، ابا فرش پر گرے ہوئے تھے، ابا، وہ چیختا ہوا آ جھکا اور پھر ایک بار پھر ساکت ہو گیا، بیڈ کے نیچے سے خون بہتا ہوا آ رہا تھا، وہ جھکا اور دوسرے ہی لمحے اس کے چیخوں کی پورا گھر گونج اٹھا تھا، بیڈ کے نیچے سرخ وجود اس کی بہن کا تھا، زنیرہ، 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 اس نے ایک بار پھر کھینچا، وہ پوری شدت سے رو رہا تھا، ابا کہتے تھے شہروز بڑے حوصلے والا ہے، ابا غلط کہتے تھے، اس کی بہن کا سر خون سے رنگین تھا، وہ یوں جیسے کوئی نوکیلی چیز اس کے سر پر لگی ہو، اس کی نظریں اس کی بند ہتھیلی پر تھیں، مطلب شہروز ہی ایگل ہے آئی تھنک، مٹی پر تھیں جن میں کانچ دبا ہوا تھا، تو کیا یہ اس نے خود کو مارا؟ اس نے بازو کی آستین ادھیڑی ہوئی تھی، کیا ہوا تھا وہاں؟ وہ ابا کی طرف مڑا، ابا کا سینہ خون سے رنگین تھا، انہیں یقین گولیاں ماری گئی تھیں، وہ اپنے حواس کھو رہا تھا، پاگلوں کی انداز وہ ان دونوں کو دیکھ رہا تھا، پھر ابا کے پاس آ کر پسٹل اس نے اٹھایا، اس کے ہاتھوں پر لگا زنیرہ کا خون بھی پسٹل پر لگ گیا، تب بھی بھاری بوٹوں کی آواز، اس نے سر اٹھایا، سامنے پولیس کھڑی تھی، وہ کھڑا ہو گیا، پسٹل اس کے ہاتھوں میں تھا، وہ انہیں بتانا چاہتا تھا کچھ، آنسو اس کی آواز گلے میں دب گئی تھی، وہ چیخنا چاہتا تھا، واویلا کرنا چاہتا تھا، مگر یو آر انڈر اریسٹ مسٹر شہروز رضوی، الفاظ تھے یا بم؟ آج قیامت کا دن تھا، قیامت آ گئی تھی، ہتکڑیاں اسے لگائی جا رہی تھیں، باہر لوگ اکٹھے ہو گئے تھے، وہ چیخ رہا تھا، ابا کی طرف دوڑ رہا تھا، مگر اسے پولیس گاڑی میں لے جایا جا رہا تھا، لاشوں کے ہسپتال لے جایا جا رہا تھا، ابا، 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 زنیرہ، زنیرہ، اس کی چیخیں گلی میں گونج رہی تھیں، وہاں موجود ہر بندہ رو رہا تھا، پورا محلہ اکٹھا ہو گیا تھا، تب کہاں تھے سب جب یہ ظلم ہوا تھا؟ پولیس کیسے آ گئی وہاں؟ ان باتوں کا ہوش کسے تھا؟ لوگ تو حیران کھڑے تھے، خون سے اٹے دو وجود ایمبولینس میں ڈالے جا رہے تھے اور وہی خون پولیس کی گاڑی میں اس کے ہاتھوں پر تھا، وہ بلک رہا تھا، سسک رہا تھا، اس کی کوئی نہیں سن رہا تھا، کوئی بھی نہیں۔ کمرہ عدالت میں خاموشی طاری تھی، دلائل اور ثبوت پیش ہو چکے تھے، اپنے باپ اور بہن کا قاتل کٹہرے میں کھڑا تھا، نڈھال، جج کے فیصلے کا انتظار تھا، 7 پردوں میں رہنے والی اس کی بڑی بہن زہرا بھی وہیں بیٹھی بلک رہی تھی، پچھلے 1 ہفتے سے وہ جیل میں تھا، سنا تھا ایک اس کے باپ اور بہن کے جنازے پر، بس سنا ہی تھا، وہ سن ہی سکتا تھا اب، ابا کا مان ٹوٹ گیا تھا، وہ ان کے جنازے میں نہیں تھا، ان کا مان ہی آخری مسافت میں ساتھ نہیں تھا، ہاں غرور وہ اپنے ساتھ لے گئے تھے، رو رو کر اب تو آنکھیں کا پانی بھی ختم ہو گیا تھا، اس کے چہرے اور گردن پر نیل کے نشانات تھے، ایسے ہی نشانات کمر پر بھی تھے، مگر وہ نظر نہیں آ رہے تھے، کپڑوں کی وجہ سے، پولیس والوں نے مار مار کر اسے پاگل کر دیا تھا، وہ دہاڑے مار مار کر روتا، وہ سمجھتے مار خانے پر رو رہا ہے، جبکہ وہ ابا کو یاد کر کے روتا، زنیرہ پر روتا۔ سب سے برا حال زہرا کا تھا، سوجی آنکھیں لیے وہ عدالت میں بیٹھی تھی، وہ ان سے کہہ رہا تھا کہ اس نے کچھ نہیں کیا، وہ تو اپنے باپ پر جان دے سکتا تھا، لے کیسے سکتا تھا؟ وہ تو کسی کی بیٹیوں کے لیے بھی بن قاسم تھا، پھر اپنی گڑیا کے لیے
मगर उसके पास अपनी बेगुनाही का कोई इकलौता सबूत नहीं था, वरना और ना ही उसके अलावा कोई गुनाहगार पकड़ा गया था। सारी ज़िंदगी उसने साफ सुथरी गुजारी थी। अब्बा और जुनैरा का ख्वाब तो टूट गया था। अब्बा ख्वाब ही तो कह रहे थे उसकी ज़िंदगी को, लेकिन उसका ख्वाब डरावने ख्वाब में तब्दील हो गया था। सामने सख्ते में बैठी ज़हरा, अदील, हन्नान, वो उन्हें नहीं देख रहा था, वो किसी को भी नहीं देख रहा था। आंखों के सामने बस खून था, खून। साइलेंस प्लीज़। जज की आवाज़ पर हॉल में खामोशी छा गई। तमाम गवाहों और सबूतों के पेश नज़र रखते हुए ये अदालत मुजरिम शहरोज़ रिजवी को उम्र कैद की सज़ा सुनाती है। नकारा बज गया था। 2 घंटे पहले वो मुलजिम था और अब मुजरिम बन गया था। उसे मुजरिम बना दिया गया था। ज़हरा की चीखें, अदील, हन्नान की कपकपाहटें, कोई नहीं देख रहा था। सज़ा सुनकर ना वो चीखा था, ना उसने एहतजाज किया था। वो खामोश हो गया था, बिल्कुल खामोश। मीडिया पर खबरें आ गई थीं उसके फ़ोटो के साथ। दिखाया जा रहा था उसका नाम कर ज़ालिम। अल्लाह इंसानों को आज़माता है, जिसका जितना ज़र्फ़ हो उसे उतना ही आज़माया जाता है। उसने बेइख्तियार दुआ की कि वो कम ज़र्फ़ होता या वो अब्बा का बेटा ना होता। 1 हफ्ते पहले तक उसके पास सब कुछ था, मगर शोहरत नहीं। 1 हफ्ते बाद सब छिन गया और बदनामी मिल गई। वो जेल की काली कोठरी में आ गया था। ज़हरा आई थी उससे मिलने, उसने मिलने से इनकार कर दिया। ज़रूरी था, अगर वो इनकार ना करता तो वो बार बार थाने आती और बार बार अपनी पाक बहन को वहाँ नहीं देखना चाहता था। उसके दिल में लावा जल रहा था। एक मीडिया वाले ने उसके घर जाकर उसे खून आलूद कमरे की वीडियो भी दिखाई थी, और साथ ही साथ वो बेहिस बेटे पर ऐसे डायलॉग्स कह रहा कर माएँ पनाह मांगने लगी कि खुदा ऐसे बेटों से तो बेटा ही ना दे। दिल में अलबत्ता लावा पकता गया। 2 माह बाद उसने पहली बार सोचा कि आखिर ये सब किसने किया। जिस जेल में उसके अब्बा मुजरिम लाया करते थे, आज उनका बेटा था वहाँ। ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर का करप्ट बेटा, जिसने अपने बाप और बहन को मारा। क्यों मारा, कोई नहीं जानता था। जानता भी कैसे, जब बेटे ने वजह ही नहीं बताई थी। 3 माह बाद उसका मुलाकाती आया था। कौन है? वो हैरान खड़ा पुलिस वाले से पूछ रहा था। कोई बाबू है, पुलिस वाले ने कहा तो वो चौंका। तभी बाबू आ गया। ये अच्छा आदमी नहीं है अब्बा। उसे अपने अल्फाज याद थे। वो चुप खड़ा बाबू को देख रहा था। वो सलाखों के अंदर था, बाबू बाहर। सलाखों के अंदर तो बुरे आदमी जाते हैं, बुरा कौन था फिर, बाबू या वो? वो मुजरिम था, बाबू तो मुलजिम ही रहता था, फिर रिहा हो जाता था। वो पहली बार में ही आसीर कर लिया गया था। मुलजिम से मुजरिम बनने का सफ़र दुनिया ने एक झटके में तय करवा दिया था उसे। दुनिया की अदालत का फैसला आ गया था। बाबू उसे ही देख रहा था। तुम्हारे बाप का कातिल चौधरी गुलाम हुसैन है। बाबू ने आकर धमाका किया। वो साकत खड़ा उसे देख रहा था। ये भी नहीं कह सका कौन चौधरी गुलाम हुसैन। अपने सिंध के वजीर कराची हैं, कराची में ही मुकीम होते हैं। उन्हीं में से एक का वकील है ये। रिजवी साहब उसके रास्ते की दीवार थे। उनका लाखों का नाजायज़ माल जो बिना चेकिंग हर पुलिस नाके से गुजरता था, रिजवी साहब के नाके से ना गुजर सका। बस फिर रिजवी साहब उठ गए। उनकी ईमानदारी ने ये गवारा ना किया कि वो रिश्वत लेकर जाने दें। उल्टा उन्होंने उसकी बात को ओवर रिपोर्ट कर दिया। मगर ऊपर वाले तो खुद ऊपर वाले का ही साथ देते हैं। तुम्हारे अब्बा की वजह से पहले भी ऊपर वालों को बहुत मसले थे। एक आम सा पुलिस इंस्पेक्टर के आड़े आए उन्हें गवारा नहीं था। चुनांचे तुम्हारे अब्बू को मुतल्लल करने का फैसला किया गया था। मगर तुम्हारे अब्बा को ये पता चला, उन्होंने खुद रिज़ाइन लिख दिया। मगर साथ ही नाके वाली बात उन्होंने मीडिया में लाने का फैसला कर लिया था और मीडिया के नुमाइंदों को बुलाया। वो तो नहीं आया, मगर तुम्हारे अब्बा की मौत आ गई। तुम्हारी बहन के साथ वो करना चाहते थे वो ना कर सके। उसने खुद को गोद मार लिया, मगर अपनी इज्जत पर हुर्फ नहीं आने दिया। फिर खुद ही उन्होंने पुलिस को भेजा। इरादा था कि तहकीकात चलेगी, आखिर में कोई मुजरिम नहीं मिलेगा तो फिर उस केस को भी फाइलों में ही दबा दिया जाएगा। मगर उनकी खुशकिस्मती, मुजरिम के सूरत में उन्हें तुम मिल गए। मुमबनी बनाई गई सूरत हाल भी मिल गई थी। उन्हें और क्या चाहिए था। बाबू सांस लेने के लिए रुका। वो सख्ते में खड़ा उसे देख रहा था। सारी ज़िंदगी ईमानदार रहना। उसे याद थी अब्बा की बात। ईमानदारी और ज़िंदगी साथ रह सकती है भला? जब ईमानदारी आती है, ज़िंदगी चली जाती है, मौत कबूल करनी पड़ती है। फिर बाबू ने उससे जो कुछ कहा वो नहीं सुन रहा था। बाबू बोलता रहा। जब वो खामोश हुआ तो वो बस एक लफ्ज़ बोला, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे बाहर निकलना है, हर कीमत पर। उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। बाबू ने अपना भारी हाथ उसके हाथ पर रखा, फिर थपथपाकर मुड़ गया। थप 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 खिड़की बज रही थी।
اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ وہ تیزی سے اٹھی، خوف کی لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ آہستگی سے چلتی چلتی وہ کھڑکی کے پاس آئی۔ کون؟ اس نے بامشکل کہا، ساتھ ہی موبائل اٹھا لیا تاکہ معاذ کو بلا سکے اندر کمرے میں۔ آپ کا مریض۔ آواز تھی یا بم؟ وہ اچھل پڑی۔ 2 منٹ تک وہ بے یقین رہی، پھر اس نے ونڈو ہٹا دی۔ وہ وہی تھا، وہ واقعی وہی تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی۔ بڑے عجیب طریقے سے وہ پائپ پر چڑھا ہوا تھا۔ تم الفاظ اس کے منہ سے ٹوٹ کر نکلے۔ مقابل نے ہاتھ بڑھا کر اندر چھلانگ لگائی۔ اس کے منہ سے چیخ سی نکلنے لگی تھی، مگر اس نے آگے ہو کر فوراً ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیا۔ اس کی چیخ اس کے بھاری ہاتھوں تلے دب کر رہ گئی تھی۔ وہ اس کے قریب کھڑا تھا، بہت قریب، اس کے منہ پر ہاتھ رکھے گھر تک آ گیا تھا۔ وہ اس کے اوزان ختم ہونے لگے۔ کیسی ہو ڈاکٹر؟ آنکھوں میں شرارت سے بھرپور تھیں۔ وہ تڑپ کر پیچھے ہوئی۔ تم کیا کر رہے ہو یہاں؟ اس کی آواز اونچی ہونے لگی تھی۔ اس نے دوبارہ ہاتھ رکھ دیا۔ ٹانکے کھلوانے آیا ہوں ڈاکٹر۔ آپ نے لگائے تھے، آپ نے باندھا تھا، کھولیں گی بھی آپ ہی؟ وہی دھونس جماتا لہجہ۔ میرا گھر کیسے ملا تمہیں؟ اس نے خود کو کمپوز کیا۔ ادھر ایک بار پھر شرارت ابھر آئی تھی۔ ڈھونڈنے نکلا تو مل ہی گیا، کہہ کر مزے سے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ حیران کھڑی اس کی حرکتیں دیکھ رہی تھی۔ مجھ سے ڈر تو نہیں لگ رہا ڈاکٹر؟ وہ مسکرایا، وہی جان لیوا معصوم شیطانی جیسی مسکراہٹ۔ وہ واقعی ڈرتی نہیں تھی اس سے۔ شٹ اپ، اس نے غصے سے کہا۔ چلو اٹھو میرے بیڈ سے، نکلو یہاں سے۔ وہ تڑکھی، وہ ہنس پڑا تھا۔ ٹانکے کھولے پھر جاؤں گا۔ وہی ضد بھرا لہجہ۔ فاطمہ نے گھورا مگر ایک پل بھی نہ دیکھ سکی، فوراً ہی آنکھیں جھکا گئی۔ کمبخت، دیکھنے میں بھی نہیں دیتا۔ وہ دھڑکتے دل کو سنبھالتی الماری سے میڈیکل باکس نکالنے لگی۔ اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ وہ جانے والا نہیں۔ وہ مزے سے بیڈ پر بیٹھا تھا، وہ بھی پاس بیٹھ گئی۔ شرٹ اتارو، اس نے نظریں جھکائے کہا تھا۔ اس نے بڑی فرمانبرداری سے اتار دی۔ وہ ٹانکے دیکھنے لگی۔ پرواہ تو جناب نے کی نہیں تھی، وہ تو پہلے سے ہی اکھڑے پڑے تھے۔ وہ جگہ سرخ ہو پڑی تھی۔ اس نے ٹانکے کاٹے، دھاگے کھینچے۔ اس کوشش میں وہ پوری اس پر جھک گئی تھی۔ سنہری بالوں سے ڈھکا سر اس کے سینے پر تھا تقریباً۔ وہ سرشاری سر شیمپو کی اٹھتی مہک سونگھ رہا تھا۔ درد تو نہیں ہو رہا؟ اس نے جھکے ہی پوچھا۔ ہو رہا ہے نا، وہ معنی خیزی سے بولا تھا۔ فاطمہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ چہرے پر وہی ازلی سکون تھا، سکون ہی سکون۔ لگ تو نہیں رہا درد ہو رہا ہے؟ وہ غصے میں آ گئی تھی۔ اس نے مسکراہٹ دبائی۔ ہو رہا ہے نا دل میں، اس نے آہستہ سے کہا تھا۔ کیا؟ وہ چیخ اٹھی۔ اس نے گھبرا کر دوبارہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ میں چلتا ہوں ڈاکٹر، شکریہ۔ مسکراتا لہجہ، مسکراتی آنکھیں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور کھڑکی کی طرف چلا گیا، پھر مڑا۔ ہاں، میری تصویر سنبھال کر رکھنا۔ کیا؟ وہ کہہ کر باہر کود گیا اور وہ سن ہو گئی تھی۔ اسے کیسے پتا کہ میں نے اس کی تصویر بنائی؟ او میرے خدایا! بابو اسے جیل سے فرار کروا کر سلطان کے پاس لایا تھا۔ سلطان کے پاس آ کر وہ بلیک ایگل بن گیا تھا۔ میڈیا پر اس کے فرار کی بھی خبریں آ گئی تھیں، اور جب اس نے پہلی بار بینک لوٹا تب وہ جان بوجھ کر اپنا کارڈ چھوڑ آیا تھا اپنی فوٹو کے ساتھ۔ تب سب جان گئے تھے کہ وہ شہروز رضوی بلیک ایگل بن گیا تھا۔ آخر وہ ایماندار باپ کا بیٹا تھا۔ ہر کام ایمانداری سے کرنا اس کی عادت تھی۔ پولیس کو وقت میں نہیں ڈالتا تھا، بتا دیتا تھا کہ میں نے کیا ہے یہ کام۔ اس نے بینک لوٹے، چوہدری غلام حسین کے خاندان کو نہیں چھوڑا، نہ اس نے کبھی قتل کیا۔ وہ عرفان رضوی کا بیٹا تھا، خون سے اپنے ہاتھ کبھی نہیں رنگ سکتا تھا، مگر پھر بھی وہ مشہور قاتل تھا۔ اب تو شہر میں جہاں بھی ٹارگٹ کلنگ ہوتی، نام اسی کا آ جاتا۔ حالانکہ وہ کلر نہیں تھا، وہ بس چوہدری غلام حسین کا کاروبار تباہ کر رہا تھا۔ اور عزا رحمان سلطان کی بیٹی تھی، بس وہ تھی اس کی دوست۔ ایس پی شاہ کے ساتھ اس نے محبت کی، بالکل معصوم لڑکی بن کر۔ آخر میں سلطان کے خلاف جتنا ریکارڈ تھانے میں تھا، وہ سارا اس کے لے کر وہ ایس پی کو چھوڑ آئی تھی، مگر اپنا دل بھی وہیں چھوڑ آئی تھی۔ عید کے دن ہونے والے قتل و غارت میں بھی اس کا ہاتھ نہیں تھا۔ وہ بس وہاں سے گزر رہا تھا جب فائرنگ شروع ہوئی۔ وہ لوگوں کو بچانے کے لیے اترا تو خود گولیاں کھا بیٹھا اور گرفتار ہو گیا۔ سلطان کوئی ٹارگٹ کلر نہیں تھا، اس کا کاروبار بس بھتہ لینا، بینک لوٹنے تک تھا، مگر بلیک ایگل ٹارگٹ کلر کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اب تو جو بھی ٹارگٹ کلنگ کرتا، وہاں بلیک ایگل کا کارڈ پھینک آتا اور نتیجے میں سارا نزلہ اس پر گرتا۔ یہ تو غلط بات ہے۔ ایک بار پھر عدالت لگی تھی۔ کٹہرے میں ارمان غلام کھڑا تھا، جج بیٹھا تھا،
गवाह बैठे थे। फैसला आने वाला था। ये अदालत तमाम सबूतों और गवाहों के पेश नज़र ये फैसला करती है कि शहरोज़ रिजवी जो 3 साल पहले जेल से फरार हुए थे, वो बाइज्जत तौर पर इस केस से बरी किए जाते हैं। और फैसला सुनाया जा रहा था। हर कोई टीवी पर देख रहा था, सुन भी रहा था। जो वो चाहता था वो हो गया था। चौधरी गुलाम हुसैन और उसका बेटा खुद अदालत में जाकर माने थे। उसने उनकी ज़िंदगी इतनी तंग कर दी थी कि उनके पास इसके अलावा कोई चारा ही नहीं था। सुल्तान और वो अपनी फतह पर मुस्कुरा रहे थे। मैं मिलूंगा आज एसपी से। उसने अज़ा के कान में सरगोशी की। वो उछल पड़ी। खबरदार, वो तुम्हें गिरफ्तार कर लेगा फ़ौरन। एक केस से बरी हुए हो तुम, बाकी का क्या? अज़ा ने रोका। नहीं करता। मैं उससे मिलकर उसे सारी हकीकत बताऊंगा। और फिर वो कहते कहते रुका। फिर तुम्हें उसके साथ भगा दूंगा। उसने शरारत से कहा था। अज़ा ने ज़ोरदार मुक्का उसके कंधे पर मारा। फातिमा फिर भी नहीं मिलने वाली तुमको। अज़ा ने चिढ़ाया। वो हंस पड़ा। मिलेंगे तो उसके फरिश्ते भी। उसने कहा। आंखों में वही शरारत थी जो फातिमा को देखने पर आती थी। अब भी ऐसा लग रहा था जैसे तसव्वुर में ही फातिमा को देख रहा हो। अज़ा ने दिल ही दिल में नज़र उतारी। उसकी जब से अस्पताल से आया था यूं ही खुश रहता था, वरना उन 3 सालों में तो वो 3 बार ही मुस्कुराया था। फातिमा थी जो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बनकर दौड़ रही थी। वो कहता था, अज़ा जब वो चिढ़ती है ना, वल्लाह मैं बता नहीं सकता कितनी अच्छी लगती है। और वो हंस पड़ी। नमाज़ पढ़कर वो उठ खड़ी हुई। दिल में एक सुकून उतर आया था अदालत का आज फैसला सुनकर। वो आईने के सामने खड़ी हुई। तभी अदील अंदर आया। ज़हरा बाहर। पुलिस। आवाज़ उसके मुंह में ही थी कि दरवाज़ा खोलकर कोई अंदर दाखिल हुआ और उसे देखकर ज़हरा साकित हो गई थी। वो आगे बढ़ा और उसे अपने साथ लगा लिया। दूसरे ही लम्हे पूरा घर उनके सिसकियों को गूंज रहा था और वो रो रहे थे बेतहाशा। पीछे खड़े शाहज़ेब हसन और अज़ा भी रो पड़े थे और अदील भी एक तरफ खड़े। वो 4 साला बच्चा हैरानी से सब देख रहा था। मैं मर गई थी शरोज़, मैं मर गई थी। वो हिचकिचियाँ ले रही थी। वो भी रो रहा था। 3 साल से अंदर छुपे आंसू आज सैलाब बनकर निकले थे। अब्बा, जुनैरा। उसके दिल में एक बार फिर हुक सी निकली थी। जुनैरा जुनैरा ही थी। उसने अब्बा का गुरूर नहीं तोड़ने दिया। खुद टूट गई थी। ज़हरा बार बार उसका मुंह चूम रही थी। ये साद इतना बड़ा हो गया। उसने साद को देखा जो शर्मा रहा था और फिर तड़प कर उसके साथ लगा लिया था। एक बार फिर आंखों ने आंसुओं का सैलाब निकाला था। कुछ खसारे ज़िंदगी में कभी पूरे नहीं होते। कुछ कमी हमेशा रह जाती है, कुछ कसक रह जाती है। उसे अब्बा याद आए और वो बड़ी शिद्दत से याद आए। आंखें जलने लगी थी। मुबारक मुबारक। हर तरफ से मुबारक सलामत के शोर गूंज उठे। अब वो गले मिल रहे थे। उसके चेहरे पर खुशियों का मौसम था। ज़हरा भी खुश थी और साद भी। उसे अभी उसका निकाह फातिमा से हुआ था। ब्लैक ईगल आज दूल्हा बन गया था। हैरत की बात थी ना, मगर उस सब के पीछे शाहज़ेब हसन था जो अपनी बीवी अज़ा रहमान के साथ खड़ा मुस्कुरा रहा था। हसन जिस दिन शहरोज़ रिजवी उसे मिला था उसी दिन वो उसका फ़ैन हो गया था। वो अब बरी था और सुल्तान के खिलाफ तो वैसे भी सारे रिकॉर्ड ख़त्म हो चुके थे। अज़ा ने शर्मिंदगी से जब उससे माफ़ी मांगी थी उसका सारा गुस्सा पल में उतर गया था। मोहब्बत करने वालों को भला महबूब पर कहाँ गुस्सा आता है। वो अज़ा से कहाँ मिला, उसे ज़िंदगी मिल गई। फिर फातिमा के घर वालों को मनाने वाला वो ही था। कुछ देर बाद फातिमा को उसके साथ लाकर बैठा दिया गया था। डीप रेड फ्रॉक में वो आसमान से उतरी हुई हूर लग रही थी। आंखें झुकी हुई लरज रही थी। दिल धड़क रहा था। उसके साथ बैठते ही उसकी आंखों में शरारत उतर आई थी। अभी निकाह हुआ था, रुखसती 2 माह बाद थी। मैं आज फिर आऊँगा डॉक्टर, खिड़की खोल के रखना। उसने शरारत से सरगोशी की। वो बेइख्तियार सिमट सी गई। फिर दिखाऊंगा तुम्हें कहाँ कहाँ दर्द होता है तुम्हें देखकर। वो मज़ीद शरारती हुआ। वो सुर्ख हो गई। लोग चांद सूरज की जोड़ी कह रहे थे। आज डांटना नहीं मुझे, उसने पूछा। फातिमा ने सर झुका दिया। वो हंस पड़ा। इलाज करते करते लाइलाज कर दिया मुझे। वो सरशार था अपनी फतह पर। वो झुके सर के साथ मुस्कुरा दी। जिंदगी राह गुजर रोशन थी, रास्ता साफ था। मासूम शैतान इस वक्त उसके पहलू में बैठा मुस्कुरा रहा था और अब्बा को सोच रहा था। अब्बा ने ज़िंदगी गुजार दी, उसकी भी गुजर जानी थी। वो अपने बाप की हर बात नहीं मान सका, मगर इसने हर बात रद्द भी नहीं की थी। वल्लाह, वो अल्लाह से माफ़ी तलबगार था और उसे पता था कि उसे माफ़ी मिल जाएगी, क्योंकि अब्बा कहते थे कि गुनाहगार रुक जाना जम जाना गुनाह है, ये दोज़ख की तरफ ले जाता है। गुनाह करके पलट आना अल्लाह के बंदे के लिए रहीम बना देता है। ख़त्म शुद। उम्मीद है आपको ये नॉवेल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके के किसी न्यू नॉवेल के साथ। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।